आइए मैं इल्तिमास कर रहा हूँ खतीब मुअद्दब, खतीब अहले बैत, इज्जत माफ आली जनाब मौलाना अली असगर हैदरी साहब के से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आए अपनी तकरीर का आगाज़ करें। आप हज़रात उनका इस्तकबाल नारे सलवात के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। शाहे वर्दा शेरे अज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारे जज़ाकल्लाह या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अंजुमन तबलीग हुसैनी अहमदिया इमाम बारगाह भरनी नाके से ये जुलूस बरसहा बरस से अपने पास के बहुत सारे वर्षों से ये जुलूस निकल कर फायर ब्रिगेड तक और वहाँ से वापस आकर यहाँ नौहो मातम की सूरत में तब्दील हो जाता है। हुसैनियत जो पैगाम दे रही है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय, विशेष जाति, विशेष प्रांत, इसके लिए हुसैनियत नहीं है। ये मेरे जितने लोग खड़े हैं ये हुसैनियत पहुंचाने आए हैं अपने दोष पर। हुसैनियत इमाम बाड़ों में लेते हैं और जुलूसों में पहुंचाते हैं। और ये अमीन हैं जो काले लिबासों में है ना, ये हुसैन से लेने नहीं आते, आंसू देने आते हैं, मातम देने आते हैं। आपकी अज़मतें बहुत बुलंद हैं। जो आप निकले हैं जाहिर है कि यहाँ भरनी नाका पे आके खड़े हो गए, मातम रोक दिया। एक सवाल बुद्धिमानों के जहनों में ये उठता है कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों निकले हैं? क्या आप ये नहीं बताना चाहेंगे? जब आप निकले हैं तो अपने निकलने का मकसद बताइए। खुद जिस हुसैन का आप मातम कर रहे हैं, जब उन्होंने मदीना छोड़ा तो अपने निकलने का मकसद बयान किया कि समाज इतना कमजोर हो गया है कि न कोई लोगों को बुराई से रोक रहा है और न नेकी का हुक्म दे रहा है। समझ रहे हैं? हुसैन ने ऐलान किया कि मेरा मकसद, मेरी तरफ देखिएगा, जो आगे खड़े उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं और आप पहुंचा रहे हैं। लिहाजा एक चीज इमाम हुसैन ने सफर करते हुए, और जाहिर है कि किसी खास इलाके किसी जगह से नहीं, हर रास्ते से गुजरे हैं हुसैन। और गुजरने का मकसद ऐलान कर रहे हैं हुसैन इब्ने अली शहीद आजम, ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं इसलिए उठा हूं, मैंने ये कयाम कहते हैं हक के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए, मानवता की इज्जत बचाने और बढ़ाने के लिए, एक समाज के निर्माण के लिए, ये तमाम चीजें इमाम हुसैन ने पहले सामने रखी, ये समझाने के लिए कि तुम फकत घर के इंसान नहीं हो कि तुम्हें घरेलू जिंदगी और तरबियत दे के पाला जाए, तुम एक समाज के इंसान हो, लिहाजा तुम्हें समाज के लिए पाला जाए। और जब समाज के लिए पाला जाएगा तो किस डिसिप्लिन से, शांतता के साथ, अमन के साथ इकट्ठा होकर के यही सारी चीजें हम लेकर के जो इंसानियत को पहुंचाना है, मानवता को पहुंचाना है, समाज को पहुंचाना है, इससे हटकर आपके जुलूस ले चलने का और मकसद नहीं है।
کہ یہ حسینیت دنیا پہچانے، یہ حسینیت جس نے اہنسا سکھائی۔ حسین اس لیے مظلوم اور اس کا ماتم ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہمارا بھارت انگریزوں کا غلام بن چکا تھا، اسی طرح اسلام یزید چاہتا تھا کہ غلام بن جائے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام میرا غلام بن جائے، جیسے انگریز چاہتے تھے کہ بھارت میرا غلام بن جائے۔ یہی مقصد پورا اسلام۔ اسلام یعنی سنویدھان، اسلام یعنی کانسٹیٹیوشن۔ اسلام ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک سنویدھان ہے مانو جیون کا۔ دھرتی پر مانو جیون کیسے بتایا جائے وہ سنویدھان اسلام پیش کر رہا ہے، اور اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا، اور قرآن پاک میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ یعنی اللہ پاک نے، ہمارے اللہ نے کسی اور دھرم سے جینے کا حق نہیں چھینا۔ ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے اپنے دین پہ عمل کرے، لیکن میں اللہ ہوں، میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہے۔ اس میں امن ہے، اس میں شانتی ہے، اس میں بھائی چارہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ پوچھا جائے گا کہ بھارت کیسے غلام بنا اور کیسے انگریزوں نے غلام بنا لیا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی کسی کو غلام اسی وقت بنا پاتا ہے جب اندر کے کچھ بھیدی اس سے مل جائے۔ اس سے پہلے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ یہیں سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام میں بھی کچھ ایسے بھیدی تھے جو حسین کو چھوڑ کر یزید سے مل گئے تھے۔ یہ ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، یزید اسی آج دھرم وشیش کی جب بات آتی ہے تو ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے نظریے ہیں۔ ایک سعودی عرب بھی ہے، اس کی بھی اپنی ایک تھنکنگ ہے، لیکن سعودی عرب کا اسلام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اگر سعودی ٹھیکیدار بنے تو وہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ دین سعودیہ کے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے مسلمان نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے مسلمان ہونے کے لیے تو اب یزید نے اسی طرح، ابھی 15 اگست گزری ہے، اسی دن ہم نے کربلا کے شہیدوں اور امام حسین کا چہلم منایا۔ بہت ساری نگاہیں ہماری طرف گڑی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ 15 اگست کو کیا کرتے ہیں، ترنگا اٹھاتے ہیں یا علم اٹھاتے ہیں۔ ہم نے دونوں ساتھ اٹھا کر بتایا کہ ایک ہاتھ میں ایمان چلے گا، ایک ہاتھ میں ہندوستان چلے گا۔ بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں داڑھی ٹوپی اور تمام سیمبل مسلمانوں کے رکھ کر کے ترنگا سے محبت نہیں کرو گے؟ فتوے دینے سے پہلے سوچتے ہو کہ ہماری کوکھ سے آتنکوادی جنم لیں گے؟ وہ اسلام اسلام نہیں ہے جو اپنے دیش کے خلاف رہنا تمہیں سکھائے۔ اسلام وہ ہے کہ جس میں حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، ارے صلوات مل کے اتنی تیز پڑھیں کہ پورا علاقہ گونج جائے۔ ارے جب گلاب اٹھتا ہے نا تو مہک دور دور تک پھیلتی ہے، اور وزادار چلتے ہیں تو صلوات دور دور تک گونجتی ہے۔ میرے ساتھ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر دے، بلند کر دے آپ۔ اگر اللہ بڑا ہے تو، اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو وہ نہ اٹھائے۔ سب سے بڑا اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ہندوستان۔ جی یہ ضرور رہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں سے اردو ادب کے اسٹیجوں سے جب مشاعرہ ہوتا ہے تو راحت اندوری جیسا شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ میری الگ پہچان لکھ دینا، میں مر جاؤں تو یہ میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ تو یہ بھی منزل ہے۔ اسی لیے ہم اب کی بار چہلم کو ترنگا اور علم ساتھ لے کے چلے، پیشانی پہ ہندوستان رہے اور سینے پہ ماتم حسین رہے۔ یہ ہے، یہ جو ہم لے کے چل رہے ہیں نا، یہ اس اسلام کو بتانے کے لیے نکلے ہیں
جس اسلام کو یزید جیسے شاشک نے باندی بنانا، غلام بنانے کا کاریہ کیا تھا۔ ہم اس لیے اٹھے، آج 15 اگست کو کیوں اٹھتے ہیں؟ دیش آزاد ہو گیا، ہم اسی لیے علم لے کے نکلتے ہیں کہ اسلام آزاد ہو گیا۔ کس نے بنایا تھا؟ انگریزوں نے ہندوستان کو بنایا، تو مسلمان بھی بتائے نا کس نے بنایا تھا؟ تو سب کہیں گے یزید نے بنایا تھا۔ تو بس آج میں ایک ہی جملہ بھرنی ناکے سے سب کی موجودگی میں، مولانا افسر زیدی صاحب، رضوی صاحب قبلہ موجود ہیں، سب کی موجودگی میں ایک جملہ پوچھ کر یہاں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کئی چینل ہیں، زین العبا 72، اور اس کے بعد آگے ڈیش ڈیش، مسلمان اس کو ہوم ورک کی طرح گھر لے جا کے کریں۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کو غلام کس نے بنایا تھا کہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا، گود میں پلنے والا، زبان چوس کر پلنے والا حسین، نبی میں مصطفیٰ کا نواسا، کربلا کے میدان میں آ کے شہادت دے رہا ہے، بلیدان دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام غلام ہو گیا تھا۔ کس نے بنایا؟ کہا یزید نے بنایا۔ بھائی یہی جملہ میں رک کر سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو غلام یزید نے بنایا، یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ میں زیادہ یہاں کوئی باتیں، اور کبھی بھی ایک سوال آپ کیجئے گا، کہیں سے نہ ملے تو گوگل تو سب چلاتے ہیں نا، وہاں سے سرچ کر لینا۔ آج ابا کی نہیں سنتا انسان جتنا گوگل کی سنتا ہے۔ اماں ابا کی سننے لگے تو حسینی بن جائے، گوگل کی سنتے سنتے اتنا خار ہو گیا ہے کہ کہیں کا نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا یہ اس پر بھی کنٹرول کرو، جب باہر نکلا کرو تو اپنے لیے نہ نکلا کرو، پورے سماج کے لیے نکلا کرو، سماج کے نرمان کے لیے نکلا کرو، سماج کو مضبوط کرنے کے لیے نکلو، اور بتاؤ کہ تمہارے دھرم دوارا سماج کے لیے تمہارا کیا یوگدان ہے۔ تو ہم وہ یوگدان بتانے کے لیے بھرنی ناکے پہ کھڑے ہو گئے، اور انجمن تبلیغ حسینی احمدیہ امام بارگاہ بھرنی ناکہ، جو مدتوں سے وبھن برشوں سے یہ جلوس مسلسل نکل رہا ہے، اور میں یہاں پر چھیتریے سرکشا اور استھانیہ تھانے، مہانگر پالیکا اور دوسرے جتنے بھی یاتایات اور آواگمن، ان تمام تر محکموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دھنیواد ویکت کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ بتانے کے لیے آپ نے جو آپ ٹھہرے کہ مسلمان آج دو طرح کے ہیں، ایک حسینی مسلمان، ایک یزیدی مسلمان۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو 73 فرقے ہیں، آپ دو ہی کیوں بتا رہے ہیں؟ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں ہمیشہ، فرقے 73 نہیں 7300 اور 73,000 بن جائیں، مگر نظریے دو ہی رہیں گے، حسینی ہے کہ یزیدی ہے، حسینی ہے کہ یزیدی ہے۔ مسلمانوں کا جہاں جی چاہے رہیں، دیوبندی بن کے رہیں، بریلوی بن کے رہیں، حنفی بن کے رہیں، شافعی بن کے رہیں، مالکی بن کے رہیں، شیش امامی بن کے رہیں، بہرا بن کے رہیں، داؤدی بن کے رہیں، علوی بن کے رہیں، مقصر بن کے رہیں، اخباری بن کے رہیں، شیعہ بن کے رہیں، سنی بن کے رہیں، جس کا جو جی چاہے وہ بن کے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک مقام پہ آ کے ٹھہر کے بتانا پڑے گا، حسینی ہو کہ یزیدی ہو۔ بڑی توجہ رہے، حسینی ہو کہ یہ یزیدی ہو۔ قیامت تک کے لیے کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے نے گلا کٹا کر یہی فیصلہ کر دیا کہ دو نظریے کربلا سے چلے ہیں، ایک یزید کا نظریہ اور ایک حسین کا نظریہ۔ یزید کا نظریہ لوگوں پہ پانی بند کر دیتا ہے، حسین کا نظریہ اپنا پانی بھی، اپنے بچوں کا پانی بھی راستے میں پیاسوں کو پلا دیتا ہے۔ یہ ہے۔ لہذا بھرنی ناکہ والو، جس بھی دھرم، جس بھی جاتی، جس بھی پرانت کے ہو، اگر یہاں اپنا جیون، اپنی زندگی گزار رہے ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ جب بھی اپنے آپ کو مسلمان پہچانوانا تو اپنے کو حسینی بتانا، کیونکہ حسینی مظلوم ہوتے ہیں، حسینی پیڑت ہوتے ہیں، حسینی
ہر دور کے مظلوموں کی صدا بنتے. حسینی یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم کا دھرم کیا ہے. حسینی یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم جو ستایا جا رہا ہے اس کا دھرم کیا ہے. اگر پاکستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی پیڑت ہیں تب بھی حسینی کو درد ہوگا اس لیے کہ مظلوم ہیں. اگر بنگلہ دیش کے اندر ہندو بھائی یا دیگر دھرم پیڑت ہیں تب بھی ہم اس کی نندا کریں گے کیونکہ ظلم اور اتیاچار کبھی اسلام نہیں سکھاتا. لیکن وہیں پہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہمیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندو بھائیوں پر ہونے والا ظلم سویکار نہیں ہے تو ہمیں بھارت میں بھی ہمارے اوپر ہونے والا ظلم سویکار نہیں ہے. یہ بات بہت بڑی ہے. آپ تھوڑے سے ہیں مگر میرے ملک کا سسٹم بہت بڑا ہے. آپ یہاں بہت تھوڑے سے کھڑے ہیں لیکن ہمارا ملک ہماری ایک ایک آواز کو سن رہا ہے. اور اگر سن رہا ہے تو یہ بتا دے کہ آج محرم مناتے ہوئے, حسین کا غم مناتے ہوئے, جلوس چہلم مناتے ہوئے, کربلا والوں کو شردھانجلی ارپت کرتے ہوئے انجمن عزائے حسینی نے, پیغام حسینی نے یہاں پر بھرنی ناکے پہ اس جلوس کے دوارا یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ قیامت تک جب تک یہ حسین کا علم اٹھتا رہے گا, کسی بھی دھرم, کسی بھی جاتی, کسی بھی مذہب کا اگر مظلوم ہے تو اپنے کو اکیلا محسوس نہ کرے. عباس کا علم اس کے ساتھ ہے, حسین کے عزادار اس کے ساتھ ہیں, یہ ماتمدار اس کے ساتھ ہیں, یہ تعزیہ دار اس کے ساتھ ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کوئی رہے نہ رہے مگر ہم سب کے ساتھ ہیں. یہی سندھ سے جارڈن تک اسلام پھیلا تھا مگر جب حسین نبی کا نواسہ کربلا چلا تو صرف 72 ملے. اور یہ حسین کا 72 کو لے کے نکلنا بتاتا ہے کہ حسین ہر جگہ انسانیت کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی حسین کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو. مگر جو کھڑے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کا امتحان چراغ بجھا کے لیا ہے. کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یاتایات اور دیگر تمام محکمے ہماری طرف متوجہ ہیں, لہذا پیغام بھی پہنچ جائے اور حسینیت کا پیغام عام بھی ہو. جانتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں؟ بہت سے آپ کو مسجدوں میں ملا سکھاتے ہیں اگر حسین شہید ہو گئے تو کیوں رونا, شہید تو زندہ ہوتا ہے. تمہیں تو صرف شہادت پر, زندگی پانے پہ خوشی ہے, اس لیے کہ تم نے صرف حسین کی شہادت دیکھی ہے, حسین کی وہ مظلومی نہیں دیکھی جو صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے. 72 لاشیں اٹھا کے لایا ہے میدان سے خیمہ گاہ تک حسین. اور حسین نبی کی بیٹی, اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. جانتے ہیں آپ نبی کے بعد آپ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا ہے صحابہ کو مانو, صحابہ کو مانو. کیوں ڈائیورٹ کر رہے ہو؟ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں. صحابہ کو ماننا اسلام نہیں ہے, صحابہ کی عزت کرنا اسلام ہے. لیکن علی کی محبت, پنجتن کی محبت اسلام ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت, کوئی محنت نہیں چاہتا, میرے اقربا سے محبت چاہتا ہوں. سوچ سکتے ہیں ان سے محبت تو اسلام ہے نا, تو جب ان سے محبت اسلام ہے تو اپنی محبت تو ظاہر کی ہوتی کہ مصطفیٰ جان رحمت کملی والے کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے گھرانے پہ کیا بیتی, اس کی بیٹی پہ کیا بیتی. فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو خاتون جنت ہے, امت نے وہ ظلم کیا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, داڑھی رکھتے ہوئے. یہ سنو, اس پر غور کرنا, داڑھی رکھتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے بہکاوے میں مت آیا کرو ملاؤں کے, حقیقت کی طرف جایا کرو. کیا ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ؟ جلتا ہوا دروازہ اس کے اوپر گرا دیا. کس نے گرایا؟ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ مسجد نبوی سے اٹھ کے آئے تھے. پڑھو, سرچ کرو, کتابیں اٹھاؤ,
غلط نکل آئے تو استھانیہ پولیس اسٹیشن سے میرا ایڈریس نمبر لینا ہے، یہاں لکھا جاتا ہے۔ مگر کم از کم اتنا ضرور سوچا کرو کہ اتیاچار کے خلاف رہنا ہی اسلام ہے، ظلم کے خلاف رہنا ہی اسلام ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے مسلمانوں کے مجمع سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر پرواہ نہ کی گئی۔ پہلے گھر کو آگ لگا دیا گیا، پھر جلتا ہوا دروازہ لات مار کر جب گرایا گیا تو دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی، تاریخ کہتی ہے نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ پسلیاں تھامے ہوئے ٹوٹی ہوئی نبی کی بیٹی چکی چلاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے حسنین کریمین کو پالتی تھی۔ جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا اس طرح شہید کر دیا گیا۔ یہ ظلم پہ، یہ جدائی پہ ہم اس پہ روتے ہیں، ہم شہادت پہ نہیں روتے۔ کبھی سوچا تم ساری قربانیاں دے سکتے ہو لیکن کبھی 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہو؟ حسین اس 6 مہینے کے بچے کو بھی ہاتھ پہ لے کے فوج کے سامنے کہہ رہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جانتے کیا ہوا؟ پانی تو نہیں دیا گیا مگر فوج کی طرف سے تیر چلا اور وہ سنسناتا ہوا تیر 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ آ کر اس کے بابا حسین کی جو ہے وہ پہلو میں لگا، بازوؤں میں لگا، اس کے بابا کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ۔ اب بھی پوچھتے ہو کیوں روتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تم بھی روگے۔ اور جانتے ہو بیٹیوں کے باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے؟ یہ 6 مہینے کا بیٹا تھا اور ایک 4 برس کی سکینہ تھی جن کا نام رقیہ ہے، شام میں ان کا روزہ ہے، 4 برس کی تھی۔ خدا کی قسم جب حسین مقتل کی طرف جانے لگے نا تو یہ بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ ارباب ادا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بچی کو آغوش میں لے کے کہا سکینہ سکینہ خیمے میں چلی جاؤ بیٹا۔ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کہا بیٹا آج سے ماں کے پاس سونا۔ جانتے ہو کیا جواب دیتی ہے 4 برس کے سکینہ؟ کہتی ہے بابا وہاں میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے۔ کہا آج ترتیب بدل جائے گی، آج علی اصغر میرے پاس ہوگا۔ ہاں زادارو، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے گھوڑے پر سوار ہو کر آ کر اسلام کی حقانیت کا پرچم تو بلند کر دیا، لیکن اس کے بعد مظلومیت سننا چاہو گے؟ فوج نے جب گھیرا تنگ کیا، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی بھالے، کوئی نیزے، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھے اپنی جھولیوں سے پتھر برساتے تھے۔ نبی کا نواسا حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، تاریخ کہتی ہے گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، مگر جب زمین پر آیا نا تو زمین پر نہیں آیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جسم میں اتنے تیر لگے تھے کہ زمین پہ سب تیر ٹھہرے تھے، اس کے اوپر حسین کا لاشا تھا۔ اور تاریخ کہتی ہے اتنے میں نماز عصر ہونے لگی، حسین نے اپنا سارا زور تیروں پہ صرف کر دیا، زمین کے تیر بدن کو چاہ کر کے باہر آئے۔ حسین نے آواز دی سبحان ربی العالی وبحمدہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار ہمارے پورے سماج کو استحکام دے، ہمارے ملک کے وقار کو بلند فرما۔ پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ملک سے محبت کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو جہاں بھی ہیں پوری انسانیت کے لیے درد رکھنے والا بنا دے۔ ہمیں عباس کا پرچم اٹھا کر دنیا کے سارے مریضوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ ابھی الحمدللہ یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے بڑے ڈسپلن کے ساتھ، کہ جہاں زمانہ عزاداروں اور حسینیت کو دیکھے گا، اسی ڈسپلن کے ساتھ انشاءاللہ آپ فائر بریگیڈ تک جائیں گے، وہاں سے ریٹرن آ کر یہاں جو ہمیشہ اس روڈ پر بھرنی روڈ کے اوپر جو منڈپ کے اندر انشاءاللہ نوحہ خوانی ہوگی، باہر سے بھی انجمنیں مختلف علاقوں سے آئی ہیں آج بھرنی ناکے میں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ اور ایک بار پھر میں استھانیہ پولیس تھانے، مہانگر پالیکا،
ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमों का एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी देर के लिए यहाँ मौका दिया। अब इसके आगे निहाल आज़मी साहब और उस आपको आगे की रहनुमाई फरमाएंगे मातम हुसैन।